आज हम सीरत इमामुल अंबिया के बारे में पढ़ेंगे कि नबूवत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माने में जन्म लिया और परवान चढ़े, इस वक्त मक्का मुकरमा बुत परस्ती का मरकज़े आला था। खुद काबा शरीफ में 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान इस सनम कदा का मतवली और कलीद बरदार था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों के आगे न सर झुकाया और न ही उनको माना। तवाफ़े उरिया जैसी दिगर रसूमात जाहिलियत में भी कभी आप शरीक नहीं हुए थे और ना कभी इन बातों में अपने खानदान वालों का साथ दिया। ये फितरत सलीमा का तकाजा था। जो जो ज़माने नबूवत का वक्त करीब आता गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोशनी और चमक नजर आने लगी, जिसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मसरत सी महसूस होती थी। उस चमक में कोई आवाज या सूरत नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से दुनियावी अमूर से निमटना पड़ता था। कारोबार तजारत था, औलाद थी, लेकिन दस्ते कुदरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो काम लेना था, वो तमाम मशागल मसरूफियात से बालातर था। दुनिया के तमाम काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीर नजर आने लगे। ताहम मतलूबे हकीकी का अब तक पता न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ में खलवत गज़ीनी की आदत बढ़ती जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पानी और सत्तू लेकर शहर से 3 मील बाहर जबले नूर की चोटी पर पाई जाने वाली गारे हीरा में जा बैठे, जिसका तौल 4 गज और अर्ज पौने 2 गज है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन तक रहते और कुदरत अहलिया पर तदब्बुर और तफक्कुर किया करते, जब तक पानी और सत्तू खत्म न हो जाते। वापस घर तशरीफ नहीं लाया करते थे। जैसे जैसे आफताबे रसालत के तलू होने का वक्त करीब आता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असरार मुनकशफ होना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब नजर आने लगे और ख्वाब भी ऐसे सच्चे होते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ रात को ख्वाब में देख लिया करते थे, दिन को वैसे ही वाक़या ज़ुहूर में आ जाता। ये सिलसिला 6 माह तक जारी रहा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे आदत गारे हीरा में ही मशगूल जिक्र फिक्र थे कि 9 रबीउल अव्वल बमुताबिक 12 फरवरी 210 बरोज पीर और बाज़ अहले इल्म के नजदीक 21 रमजान बमुताबिक 10 अगस्त 210 को हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तारीख़ नज़ूल वही में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। ये तारीख़ अव्वल हमने काज़ी सुलेमान मुनव्वर पुरी रहमतुल्लाह के रहमतुल आलमीन से बयान की है। बाज़ अहले इल्म ने 21 रमज़ान बमुताबिक 10 अगस्त 210 लिखी है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कमरी हिसाब से ठीक 40 साल 6 माह और 12 दिन थी और शमसी हिसाब से तकरीबन 39 साल 3 माह और 12 दिन थी। आगाज़ वही रात को हुआ। आगाज़ वही पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत कबूल फरमाइए, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर भींजा और फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। ऐसे जब 3 मर्तबा किया तो फिर कहा, पढ़ो ए नबी, अपने रब के नाम के साथ, जिसने पैदा किया, जिसने जमे हुए खून के लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो, और आपका रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिससे वो न जानता था। ये 30वें पारे के सूरह अल अलक की
پہلی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس گھر لوٹ آئے، آ کر لیٹ گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو، مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو۔ اس کے عربک کے جو الفاظ ہیں بہت ہی زبردست ہیں۔ زملونی زملونی۔ جب طبیعت میں ذرا سکون آیا تو اپنی زوجہ طاہرہ سے فرمایا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، مطمئن رہیں، آپ اقربا پر شفقت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی خبر گیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی وحی کے نزول پر اپنی جان کے خطرے کی بات سنی تو فوری طور پر اپنے یقین کا اظہار کر دیا کہ جس شخص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صفات عالیہ پائی جاتی ہوں، اسے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ آپ مطمئن رہیں۔ مگر اب خود حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطمینان قلبی کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں ہی بت پرستی سے بیزار ہو کر تلاش حق میں سرگردہ رہے اور بالآخر اپنی دانست کے مطابق اس وقت کے صحیح مذہب نصرانیت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ عبرانی زبان میں پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے اور انجیل سے عبرانی میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ انتہائی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کھو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا، اے میرے چچیرے بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں۔ ورقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، اے بھتیجے، بتاؤ کیا ماجرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول جبرائیل علیہ السلام وحی اور جو کچھ دیکھا منوعاً سنا دیا۔ ورقہ نے کہا، یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ یہاں پر ناموس اور جاسوس میں بہت فرق ہے۔ ناموس وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا پیغام لا کے دینے والا ہو، اور جاسوس کو آپ اچھے سے جانتے ہیں، اور میں ناموس کہہ رہی ہوں اچھا پیغام دینے والا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ یہ باتیں اس لیے معلوم تھیں کہ انجیل میں یہ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر موجود ہے۔ وہ چونکہ انجیل کا عالم تھا، لہٰذا جھٹ کہہ دیا کہ کاش میں اس وقت تمہارے کام آ سکتا جب تمہاری قوم تمہیں شہر سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم کے لوگ ہی مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں، اور کہا، اس دنیا میں جس کسی نے بھی ایسی تعلیم پیش کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے تو شروع میں اس کے ساتھ عداوت ہی ہوتی رہی ہے۔ کاش میں یوم ہجرت تک زندہ رہوں، اور اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوگا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں خدمت اور مدد کروں گا۔ مگر اس واقعے کے چند دن بعد ہی یہ بزرگ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ پھر وحی کی آمد بھی بند ہو گئی۔ دوسری وحی کی آمد تک کے درمیان والا عرصہ فترۃ الوحی کہلاتا ہے، اور یہ عرصہ
صرف چند دنوں پر مشتمل تھا اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرصہ 2.5 یا 3 سال کا تھا صحیح نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی طرح پرسکون ہو گئی تو چند دنوں کے بعد پھر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اس بار جو وحی میں آیات بیان کی گئیں وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو آگاہ کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، گندگی اور ناپاکی سے دور رہو۔ بخاری شریف میں اس روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں چلا جا رہا تھا کہ ناگہاں میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ پھر میں نے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ اور ڈر کے زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر گھر آتے ہی میں نے اپنے اہل یعنی کہ بیوی کو کہا مجھ پر کوئی چادر ڈال دو، مجھ پر کوئی چادر ڈال دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات تک نازل فرمائی، پھر برابر گرما گرمی سے وحی آنے لگی۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے تھے۔ ان کے ایمان لانے کا ثبوت وہ حدیث ہے جس پر مذکور ہے کہ ان کی وفات پا جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں بڑی اچھی شکل و صورت میں دیکھا، جو اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کا درجہ معزز اور مکرم شرح ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے اس کو خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا، میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ اہل نار میں سے ہوتا تو ان پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورقہ کو برا مت کہو، میں نے اس کے لیے ایک جنت یا 2 جنتیں دیکھی ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی بات بتائی تھی اور ایمان لانے کی بھی بات کہی تھی کہ میں ان پر ایمان لاؤں گا اور اگر ہجرت کریں گے تو ساتھ ہجرت کروں گا، تو یہ ایمان لانے کی ہی تصدیق تھی۔ اس لیے چاہے ورقہ بن نوفل پہلے فوت ہو گئے لیکن وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے۔ اگر ہم نیکسٹ پڑھیں گے، ہمارا یہ سیرت امام الانبیاء چل رہا ہے اور مسلسل وہی چلتا رہے گا۔ آگے ہم کیا پڑھیں گے اس کا ہم تذکرہ آگے ویڈیو میں کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو مسلسل دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔